मोइज़ आज फिर घर में देर से आया था। ये इसका रोज़ का मामूल बनता जा रहा था। जब कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो नाइला जाए नमाज बिछाए नवाफिल पढ़ने में मसरूफ़ थी। मोइज़ ने बड़ी हकारत से इसे देखा था। फिर इसके पास चला गया, कहने लगा, जल्दी से सलाम फेरो। तुम तो हर वक्त जाए नमाज पर ही नज़र आती हो। नाइला ने जब सलाम फेरा तो कहने लगा कि मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूँ जब मेरी शादी तुमसे हुई। मुझे एक बीवी की ज़रूरत थी जो मेरे माहौल में मेरे साथ मूव कर सकती, लेकिन तुम्हें तो जाए नमाज से ही फुर्सत नहीं मिलती। वो कहने लगी, मोइज़, असल ज़िंदगी तो यही है। मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि आप भी नमाज की तरफ आ जाएं। इसी में अल्लाह ने खैर रखी है। इसकी बात सुनकर मोइज़ कहने लगा कि अच्छा, क्या खैर रखी है? तुम समझती हो कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है तुम्हारी नमाज से मिल रहा है। वो कहने लगी, ज़ाहिर है मोइज़, अल्लाह पाक ने हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं दी। कहने लगा, तो तुम्हें क्या लगता है ये सिर्फ तुम्हारी नमाज की वजह से है? अरे भाई, मेहनत है मेरी, मेहनत करता हूँ तभी तो घर की हर अयाशी पूरी करता हूँ। वो कहने लगी, जो नसीब में होता है वो मिल जाता है। वो कहने लगा कि इसमें इंसान की मेहनत का भी अमल दखल होता है। वो कहने लगी, मैंने कब इनकार किया है। जाए नमाज तय करके बेड पर बैठ गई। कहने लगी, पिछले महीने जो आपको नुकसान होने वाला था, जानते हैं, मैंने पूरे 100 नवाफिल की नियत कर ली थी। देखें अल्लाह ने कैसे हमें नुकसान से बचा लिया। ये सुनकर मोइज़ ने नायला को हैरत से देखा था। वो कहने लगा कि वो तो मैंने जी तोड़ मेहनत की और वक्त पर सारा ऑर्डर तैयार करवा दिया। दिन रात एक करके मैंने सब कुछ किया था और तुम समझ रही हो कि तुम्हारे 2 सजदों ने मसला हल कर दिया। ठीक है, नमाज फ़र्ज़ है और हमें अदा भी करनी चाहिए। मैं इसमें कोताही कर जाता हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि सब कुछ नमाज से होता है। नायला के ससुराल में 5 ही तो लोग रहते थे। एक नायला, इसका शौहर और 2 बच्चे, और इसके सास ससुर की काफ़ी अरसा पहले डेथ हो गई थी। वो दिल के मरीज़ थे और एक दिन अचानक इन्हें ऐसा हार्ट अटैक आया कि अस्पताल जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो वहीं पर जान की बाजी हार गए। और मुइज़ की कोई बहन तो थी नहीं, बस एक भाई था जो ऑस्ट्रेलिया में मुकीम था। शादी करके बीवी को भी वहीं ले गया था। मुइज़ की शादी इसकी पसंद से हुई थी। इसने नायला को अपने एक दोस्त की शादी पर देखा था। वो मुइज़ के दोस्त अहमद की कज़न थी और वो मासूम सी लड़की से बहुत भाई थी। सबसे मुख्तलिफ, सर पर दुपट्टा लिए हुए और सादगी में भी वो बेतहाशा खूबसूरत लग रही थी। गोया कि मुइज़ खुद काफ़ी एडवांस माहौल का आदी था, इसे दीन की तरफ कोई दिलचस्पी ना थी। जबकि नायला तो काफ़ी नेक और परहेजगार थी, 5 वक्त की नमाजी और बाकायदगी से कुरान पाक पढ़ने वाली। कितनी ही सूरतें इसने ज़बानी याद कर रखी थीं। जब मोइज़ ने अपनी माँ से शादी की बात की कि वो नायला से शादी करना चाहता है तो इसकी माँ ने बहुत मुखालफत की थी, क्योंकि वो अपनी भांजी को पसंद करती थीं कि वो इसे मोइज़ के लिए ब्याह कर लाएंगी, जबकि इनके बेटे ने इनकी ख्वाहिश पर पानी फेर दिया था। मोइज़ ने बहुत मुश्किल से इन्हें मनाया था। वो मान तो गई थी लेकिन दिल से खुश ना थीं। बहरहाल जैसे भी हुई, पर मोइज़ की नायला से शादी हो गई। मोइज़ बहुत खुश था कि इसे मनचाही बीवी मिली है, लेकिन इसके बावजूद जब भी वो घर आता नायला को जायनमाज बिछाए नमाज और नवाफिल अदा करते देखता तो वो इससे शिकवा करता कि तुम मुझे टाइम नहीं देती हो, और वो यही कहता कि जब भी मैं घर आऊँ तो मेरे लिए फारिग रहा करो। हालांकि नायला ने कभी मुइज़ की किसी बात से इख्तलाफ नहीं किया था, इसे वक्त भी देती थी। नायला बहुत अच्छी बीवी साबित हुई। इसने बहुत अच्छा घर संभाला, अपनी सास का हर तरीके से ख्याल रखा और अपने शौहर का भी वो बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन इसकी सास इसे फिर भी नापसंद करती थी। शुरू के दिन तो बहुत अच्छे रहे, लेकिन इसके बाद जब 1 साल गुजरा तो नायला उम्मीद से नहीं हुई। तो इसकी सास यही कहती कि मैंने मोइज़ की औलाद देखनी है। वो हर वक्त नायला को बातें सुनाती रहती कि मुझे मोइज़ की औलाद देखनी है, और तुम्हारी शादी को 1 साल हो गया है, तुमने कोई खुशखबरी नहीं सुनाई। नायला अपने मैके गई और वो अपनी माँ के साथ लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने इसका मुकम्मल चेकअप किया और कुछ टेस्ट लिख कर दिए और कहा कि 2 दिन तक आकर रिपोर्ट्स ले जाएं। 2 दिन के बाद वो मोइज़ के साथ ही रिपोर्ट्स लेने के लिए क्लिनिक गई। लेडी डॉक्टर ने इसे बताया कि वो बिल्कुल ठीक है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, बस अल्लाह ताला की तरफ से ही देर है। फिर इसके बाद वो ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला के हजूर सजदा रेज़ रहती और अपने अल्लाह से बस यही दुआ करती कि ए अल्लाह, मुझे आप पर पूरा भरोसा है
اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ اور وہ اپنے رب سے یہی دعا کرتی کہ یا اللہ مجھے اولاد عطا کر۔ اس کی ساس تو یہی کہتی کہ ہم زیادہ عرصہ نہیں دیکھیں گے، میں معیز کی جلد از جلد دوسری شادی کر دوں گی۔ دوسرا بیٹا تو آسٹریلیا میں جا کے بسا ہے، مجھے اب اس گھر میں پوتے پوتیوں کی آواز سنائی دینی چاہیے۔ یہ نائلہ کی دعاؤں کا اثر تھا کہ 2 سال کے بعد نائلہ امید سے ہو گئی، لیکن یہ 1 سال اس نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے شادی کے 2 سال بعد بیٹا عطا کیا اور معیز اور نائلہ دونوں بہت خوش تھے، اور اس طرح نائلہ کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا اور وہ بیٹے کی پیدائش کے بعد اللہ کے اور بھی بہت زیادہ قریب ہو گئی۔ اور وہ ہر وقت معیز کو بھی یہی کہتی کہ تم بھی نماز پڑھا کرو اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو۔ اور جب علی 1 سال کا ہوا تو نائلہ پھر سے امید سے ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹی عطا کر دی۔ یوں اس کی فیملی مکمل ہو گئی اور وہ بے تحاشا خوش تھی اور اپنے رب کے حضور یہی دعائیں کرتی کہ یا اللہ تو نے مجھے ایک مکمل اور اچھی فیملی دی ہے، اور شکر الحمدللہ کہ میرے شوہر کا کام بھی بہت اچھا ہے۔ اور وہ اپنے شوہر کے لیے بھی بہت دعائیں کرتی اور اپنے شوہر سے بھی کہتی کہ آپ بھی دین کی طرف لوٹ آئیں، جبکہ اس کے شوہر کو موویز دیکھنا، میوزک سننا اور دوستوں کے ساتھ باہر گھومنا یہ سب بہت پسند تھا۔ کبھی کبھی نائلہ سے بھی کہتا کہ ہمارے دوستوں کی پارٹی ہے، تم بھی ساتھ چلو، سب کی بیویاں آتی ہیں، لیکن نائلہ اس کے ساتھ نہیں جاتی تھی۔ وہ کہتی کہ مجھے اس طرح کی گیدرنگ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ یوں ہی وقت گزرتا گیا اور آج شادی کو 8 سال ہو گئے تھے۔ علی 6 سال کا ہو گیا تھا جب اس کی ایک بیٹی جس کا نام نور تھا وہ 4 سال کی تھی کہ جب ایک ایسا حادثہ ان کی زندگی میں آیا کہ وہ دونوں سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ علی بہت شرارتی بچہ تھا اور اسے بگاڑنے میں سب سے زیادہ ہاتھ بھی معیز کا ہی تھا۔ جب بھی نائلہ علی کو ٹوکتی معیز اس پر چلانے لگتا کہ خبردار جو میرے بیٹے کو تم نے ڈانٹا تو۔ ساس بھی شروع ہو جاتی کہ تم کون ہوتی ہو میرے پوتے کو کچھ کہنے والی۔ نائلہ اسی وجہ سے اپنے بیٹے کو ڈانٹ نہیں پاتی تھی، غلط باتوں سے روک نہیں پاتی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شرارتی ہو گیا تھا۔ لیکن ایک بار شرارت میں جو کام علی نے کیا سارے گھر والوں کی جان نکال کے رکھ دی تھی۔ معیز نے ہی اسے سر چڑھا رکھا تھا۔ علی بلا جھجک جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے نکال لیا کرتا تھا اور اسے کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ ایک بار اس کے ہاتھ میں 5 کا سکہ لگ گیا، وہ اس سکے سے کھیلنے لگا، لیکن نہ جانے کب کھیلتے کھیلتے وہ سکہ اس نے اپنے منہ میں ڈال لیا۔ سکہ علی کے حلق میں جا کے پھنس گیا۔ علی زور سے چلانے لگا۔ نائلہ کچن میں کام کرنے میں مصروف تھی، فوراً سے کچن سے باہر آئی اور کہنے لگی کہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ اسے لگا کہ شاید علی ڈرامہ کر رہا ہے، کیونکہ اکثر وہ اپنی ماں کو یوں ہی چلا کر بلایا کرتا تھا اور جب وہ بھاگی دوڑی آتی تو آگے سے ہنسنے لگتا تھا۔ لیکن اس بار علی بار بار اپنے گلے پر ہاتھ مارنے لگا، کہنے لگا امی میرے گلے میں سکہ پھنس گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نائلہ کی تو جان نکلی تھی، اس نے جلدی سے اس کی کمر تھپ تھپانی شروع کر دی، لیکن سکہ نہیں نکل رہا تھا، یہاں تک کہ اب اس کی آنکھیں سرخ ہونے لگی تھیں۔ نائلہ کو جب کچھ نہ سوجا تو اس نے اس کا ایک ہاتھ سے منہ کھولا اور جلدی سے چادر اوڑھی، نقاب کیا اور اپنی ساس سے کہنے لگی کہ معیز سے کہیں علی کے حلق میں سکہ پھنس گیا ہے اور میں اسے قریبی ہاسپٹل میں لے کر جا رہی ہوں، وہ بھی وہیں پہنچ جائے۔ نائلہ وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی، معاملہ کافی سنگین صورتحال اختیار کر گیا تھا، کیونکہ اب علی کو سانس لینے میں دقت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ فوراً سے باہر گئی، رکشہ روکا اور قریبی ہاسپٹل لے گئی۔ معیز کو اس کی ماں نے فون کر کے سب کچھ بتایا تھا۔ یہ سن کر معیز کے بھی ہوش اڑ کر رہ گئے تھے، سارا کام چھوڑ چھاڑ کر بھاگا دوڑا ہاسپٹل پہنچا تھا، لیکن وہاں جا کر جو خبر اسے سننے کو ملی اس نے اس کے ہوش اڑا دیے تھے۔ ICU کے باہر علی کو گود میں لیے نائلہ روئی جا رہی تھی، کہہ رہی تھی نہیں میرا بیٹا، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی۔ وہ ہاسپٹل میں بیٹھی اپنے بیٹے کو بہت بے بسی سے دیکھے جا رہی تھی اور بے تحاشا روئی جا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے بیٹے کو چومے جا رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اپنے بیٹے کو کیسے اس مصیبت سے نجات دلاؤں۔ اتنے میں معیز اس کے پاس پہنچ گیا، پیچھے سے ساس بھی ہسپتال میں آ گئی اور اس کی ساس نائلہ کو ہی لان تان کرنے لگی کہ تم نے بچے کی پرواہ نہیں کی۔ معیز بھی اسی پر غصہ کرنے لگا، وہ بیچاری ایک تو خود پریشان تھی، اوپر سے ساس اور شوہر کی باتوں نے اسے اور پریشان کر دیا۔ معیز بھی بے تحاشا غصے میں تھا اور ڈاکٹر سے یہی کہہ رہا تھا کہ کسی طرح بھی ہو میرے بچے کو بچا لیں، جتنا پیسہ لگتا ہے آپ میرے بیٹے کو ٹھیک کر دیں، میں اپنے بیٹے کے لیے سارا پیسہ لگا دوں گا، بس میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ معیز بار بار یہی کہتا کہ میرے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے،
میں اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں، میں اپنے بیٹے کے لیے پیسے پانی کی طرح بہا دوں گا۔ معیز کی آنکھوں سے بھی آنسو جاری تھے۔ ڈاکٹر کہنے لگا، دیکھیں بات پیسوں کی نہیں ہے، سکہ آپ کے بیٹے کے حلق میں اس جگہ جا کر اٹکا ہے جہاں اس کی سانس کی نالی ہے، اور ہم اپنی ساری کوششیں کر چکے ہیں۔ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ذرا بھی اور کوشش سے کہیں سکہ آپ کے بیٹے کی سانس کی نالی کی اوپری نالی میں نہ گرے، اس طرح اس کی فوراً سے موت واقع ہو جائے گی۔ اس لیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، آپ چاہیں تو اسے کسی اور ہاسپٹل لے جا سکتے ہیں۔ معیز تو یہ سن کر ڈاکٹر پر ہی بھڑک اٹھا، اس کا گریبان پکڑ کر کہنے لگا، میں نے کہا ہے نا، جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گا، میرے بچے کو کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہنے لگا، معیز صاحب، سب کچھ پیسہ نہیں ہوتا، اگر پیسے سے ہی زندگیاں بچائی جاتی تو شاید امیر لوگ تو دنیا سے جاتے ہی نہیں۔ یہ کہہ کر ڈاکٹر نے اپنا گریبان معیز کے ہاتھوں سے چھڑوایا تھا۔ نائلہ بار بار اپنے رب سے مدد مانگ رہی تھی اور دل میں یہی کہہ رہی تھی کہ اے اللہ، ایک تو ہی ہے جو میری مصیبت، میری پریشانی کو اور میرے بیٹے کی تکلیف کو سمجھ سکتا ہے۔ یا اللہ، میرے بیٹے کو جلد از جلد ٹھیک کر دے اور اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ مغرب کا وقت تھا، علی اس کی گود میں بیٹھا اکھڑے اکھڑے سانس لے رہا تھا۔ معیز فون پر نہ جانے کن کن ہاسپٹلز میں کال کر رہا تھا اور اپنے بیٹے کی کنڈیشن بتا رہا تھا، لیکن ہر جگہ سے اسے مایوسی کا ہی سامنا تھا۔ بہت پریشان تھا، نائلہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، لیکن دل میں یہ یقین تھا کہ اس کا رب کبھی بھی اپنے بندوں سے وہ آزمائش نہیں لیتا جو وہ دے نہ سکتا ہو، اور یہ آزمائش بھی اس کی کبھی نہیں لے گا۔ جیسے ہی مغرب کی اذان ہوئی، اس نے اذان کی آواز سنی۔ نرس آ کر دوبارہ اس کے بیٹے کو چیک اپ کے لیے لے گئی، کیونکہ معیز ڈاکٹر کے آگے ہاتھ جوڑے ان کی منت سماجت کر رہا تھا کہ خدا کے لیے کوشش کریں، شاید کہ سکہ نکل جائے۔ نائلہ اٹھی اور اس نے اپنے بیٹے کو دیکھا جسے ڈاکٹر چیک اپ کے لیے لے گیا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا اور ہاسپٹل کے ایک مخصوص روم میں چلی گئی، جہاں پر اس کے جیسی اور بھی بہت سی عورتیں جائے نماز پر بیٹھی اپنی اپنی حاجات طلب کر رہی تھیں۔ کوئی اپنے بھائی کے لیے دعا مانگ رہی تھی اور کوئی اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان تھی، وہ بھی وہاں بیٹھ گئی اور نوافل پڑھنے لگی، آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ سلام پھیرنے کے بعد اس کا صبر جواب دے گیا تھا، اپنے رب سے دعائیں کرنے لگی، رو رو کر اپنے بیٹے کی صحت یابی اور لمبی عمر کی دعائیں کرنے لگی۔ وہیں روتے روتے اسے عشاء ہو گئی۔ اس نے عشاء کی نماز ادا کی اور نوافل پڑھنے لگی، نہ جانے کتنے نوافل ادا کیے، اور پھر تسبیح اٹھا کر ایک سائڈ پر بیٹھ گئی۔ اس کا شوہر اسے ڈھونڈتا ہوا وہاں آیا اور کہنے لگا، نائلہ، میں جانتا تھا کہ تم یہیں ہوگی، چلو علی کو کہیں اور لے کر جائیں، اس ڈاکٹر کے بس کا کام نہیں ہے۔ نائلہ کی تو گویا سانس ہی گلے میں اٹک کر رہ گئی تھی، وہ بے تحاشا رونے لگی اور اپنے رب سے رو رو کر دعائیں کرنے لگی۔ معیز کہنے لگا، کسی اور جگہ اسے لے کر جاتے ہیں، اب تو علی کی رنگت نیلی پڑنے لگی ہے۔ یہ سن کر نائلہ اٹھی اور بھاگی ہوئی اپنے بیٹے کے پاس گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کی ساس بھی وہیں کھڑی ہے اور نائلہ کو بہت غصے سے دیکھ رہی تھی کہ تم نے میرے پوتے کا صحیح طرح سے خیال نہیں رکھا، دیکھو اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ اس نے ساس کے تانوں کی پرواہ نہیں کی تھی، درود شریف پڑھ کر اس پر پھونک مارنے لگی، کہنے لگی، میرا رب درود شریف کی برکت سے میرے بچے کو ٹھیک کر دے گا۔ ساتھ کھڑی نور بھی اپنے بھائی کے لیے پریشان تھی، جبکہ ڈاکٹروں نے یہی کہہ دیا تھا کہ بچے کا آپریشن کرنا لازمی ہے، کیونکہ سکہ خوراک والی نالی میں پھنس گیا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ بچے کا آپریشن کیا جائے، اور یہ معجزہ ہی ہے کہ آپ کا بچہ بچ جائے۔ اور نائلہ تو علی کی حالت دیکھ کر ہی گھبرا گئی تھی۔ اس نے معیز سے کہا کہ معیز، ہم کہیں نہیں جائیں گے، میرے بیٹے کا علاج یہیں پر ہی ہوگا، مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، ہم یہیں پر علاج کروائیں گے، اگر ہم کہیں اور بھی گئے تو دوسرے ڈاکٹر نے بھی یہی کہنا ہے، پھر کیا یہ ٹھیک نہیں کہ ہم یہیں رہیں؟ جبکہ معیز بس ضد تھا کہ نہیں، میں کسی اچھے اور اس سے بھی بڑے ہاسپٹل میں اپنے بیٹے کو لے کر جاؤں گا۔ نائلہ نے اسے بہت سمجھایا اور کہا کہ آپ بکروں کا انتظام کریں اور صدقہ دیں، جبکہ معیز یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی کیا ضرورت ہے، صدقہ دینا ضروری تو نہیں، میں دنیا کی ہر چیز لا کر اپنے بیٹے کے پاس رکھ دوں گا، کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، ڈاکٹر جلد از جلد اسے ٹھیک کر دے گا۔ لیکن نائلہ بضد تھی کہ نہیں، آپ 2 بکرے صدقے کے لیے نکال دیں، صدقہ بلاؤں کو بھی ٹالتا ہے، مصیبتوں کو دور کرتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ مصیبت بھی دور کر دے گا، میرا اس چیز پر یقین ہے، ہمارا بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ سن کر معیز کے دل میں بھی خیال آیا تھا کہ سب چیزیں آزما چکا ہوں، بڑے بڑے ڈاکٹروں سے کہہ چکا تھا، کیا حرج تھا کہ صدقہ بھی دے دیا جائے۔ معیز کے پاس پیسے کی کمی تو تھی نہیں، اس نے کہا 2 نہیں، میں 5 بکرے دے دوں گا،
پھر اس کے بعد وہ گیا اور اس نے بکرے خریدے، بکرے لے کر اس نے ذبح کروائے، اور جب وہ لوگوں میں بانٹنے گیا تو وہاں سے ایک فقیر گزرا۔ اس نے کہا کہ تم خیرات تو کر رہے ہو لیکن تمہاری آنکھوں میں بہت غرور ہے۔ اس بات پر معیز کو بہت غصہ آیا اور وہ فقیر پر چلانے لگا، اور نائلہ بھی ساتھ ہی تھی۔ بچے کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ نائلہ نے معیز کو سمجھایا کہ اس فقیر پر غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، تمہیں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہونا چاہیے۔ یہ دنیا تو فانی ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ملتا ہے۔ اس پر معیز چلانے لگا اور کہنے لگا کہ تم کیا سمجھتی ہو کہ جو سب کچھ مجھے ملا ہوا ہے وہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے؟ اس میں میری اپنی محنت کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ لیکن نائلہ اسے یہی سمجھاتی رہی کہ نہیں، آپ کی محنت بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے تو کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، پھر انسان کیا چیز ہے؟ آپ جو محنت کرتے ہیں وہ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا سے ملتا ہے۔ آپ کو یہ بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ وہ لوگ جب صدقے کے بکرے لوگوں میں بانٹ کر ہاسپٹل گئے تو معیز وضو کر کے ہاسپٹل میں بنی ہوئی چھوٹی سی مسجد میں چلا گیا۔ پہلی بار نہ جانے کتنے سالوں بعد اس نے جائے نماز پر قدم رکھا تھا۔ نوافل پڑھے، اللہ کے حضور رو کر اپنے بیٹے کی سلامتی کی دعا کرنے لگا۔ اس کے بعد جب دعا کے بعد وہ ICU میں گیا تو وہاں ڈاکٹر انہیں پوری تیاری کے ساتھ نظر آیا، اور بھی بہت سارے ڈاکٹر آئے ہوئے تھے۔ آپریشن کا پورا انتظام کیا ہوا تھا۔ نائلہ بہت پریشان تھی اور معیز بھی بہت پریشان تھا، اور معیز ڈاکٹر سے یہی کہتا رہا کہ آپ کو جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو دوں گا، بس میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اس کا آپریشن کامیاب ہونا چاہیے۔ لیکن ڈاکٹر بھی اسے یہی کہتے کہ آپ دعا کریں، دوا ہم کریں گے، ہم آپریشن تو کر رہے ہیں لیکن یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ آپ کا بچہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت مشکل آپریشن ہے کیونکہ خوراک کی نالی میں سے سکے کو نکالنا بہت بڑا کام ہے۔ نائلہ بہت پریشان ہو جاتی اور دعائیں مانگنا شروع کر دیتی کہ یا اللہ، جس طرح بھی ہو سکے میرے بیٹے کو ٹھیک کر دے، مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے۔ جب ڈاکٹر آپریشن تھیٹر کے اندر جاتے تو بچے کا ایک دم سے جی متلانا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اس کی پیٹھ کے پیچھے ہاتھ مارنا شروع کر دیا۔ علی کو پاؤں سے پکڑ کر الٹا کر کے اس کی پیٹھ پر تھپکی دینے لگے۔ اس کے بعد اسے سیدھا کیا۔ بچے کو اچانک سے الٹیاں شروع ہو گئیں، اور اس الٹی کے ساتھ ہی وہ سکہ بھی باہر نکل آیا بنا کسی آپریشن کے۔ اس کے بعد وہ تھوڑا سا سانس مشکل سے لینا شروع ہو گیا کیونکہ اتنی دیر سے سکہ اس کے اندر رہنے کے بعد اس کے گلے میں زخم ہو گیا تھا۔ لیکن کچھ دیر کے بعد اس کی سانس بحال ہو گئی، اور ڈاکٹر یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور یہی کہتے رہے کہ یہ تو ایک بہت بڑا معجزہ تھا کہ آپ کا بچہ بالکل ٹھیک ہو گیا ہے، کہ آپ کے بچے کا سکہ خود بخود نکل آیا۔ ہم نے بس اس کی پیٹھ پر تھپکیاں ماری تھیں اور اسے الٹیاں شروع ہو گئیں، اور اس کے ساتھ ہی وہ سکہ باہر نکل آیا ہے۔ آپ بہت خوش قسمت ہیں کہ اتنی بڑی مصیبت سے آپ کا بچہ باہر آیا ہے، یہ تو کوئی بہت بڑا معجزہ ہے۔ اسی پل نائلہ اپنی شوہر معیز کی طرف دیکھتی ہے اور معیز نائلہ کی طرف دیکھتا ہے، اور ڈاکٹر انہیں علی کے بارے میں بتاتا ہے اور دوائیاں دیتا ہے، اور انہیں یہ کہتا ہے کہ اسے فی الحال جوس اور یخنی دینی ہے، کوئی ٹھوس چیز نہیں کھلانی جب تک بچے کے گلے کے زخم ٹھیک نہیں ہو جاتے، اس کو کوئی سخت چیز نہیں کھلانی، اور بچے کا بہت خیال رکھنا ہے۔ نائلہ کی ساس اور نور بھی بہت خوش تھیں کیونکہ ساس کی جان تو پوتے میں ہی اٹکی تھی۔ یہ سب دیکھ کر نائلہ بھی سکون کا سانس لینے لگی اور جلدی سے جا کر جائے نماز پر کھڑی ہو گئی اور اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو گئی، اور رو رو کر اپنے اللہ کا شکر ادا کرنے لگی، اور شکرانے کے بہت سارے نوافل ادا کر رہی تھی کہ یا اللہ، تو ہی ہے جس نے میرے بیٹے کو بچایا ہے۔ اور اسی طرح معیز کو بھی سمجھ آ گیا تھا کہ واقعی یہ بہت بڑا معجزہ ہو گیا ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، بس سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی رضا ہے۔ اور اس کے بعد معیز نے بھی نماز ادا کرنا شروع کر دی، اور کچھ دنوں کے بعد اس کے بیٹے کے زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور وہ بہت خوش تھا کہ اللہ نے سب ٹھیک کر دیا۔